नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। इजी कुरान ट्रांसलेशन कोर्स के एक निहायत खूबसूरत बाबरकत और ईमान अफरोज सेशन में आप सबको एक बार फिर दिल की गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मुस्तकिल मिजाजी ये तरफ और कुरान से जुड़ने का जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस सब मेहनत को, इस सब मोहब्बत को कबूल फरमाए और इस क्लास में गुजारे गए एक एक लम्हे को हम सब की निजात का जरिया बनाए। आमीन। आज की क्लास इस लिहाज से भी इंतहाई खास और अहम है कि हमारी ये क्लास एक ऐसे महीने में आ रही है जिसकी कायनात में कोई रिप्लेसमेंट नहीं। जुल्हज का महीना, और ये वो मुबारक अयाम है जिनके इब्तदाई 10 दिनों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया के दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन जुल्हज के इब्तदाई 10 दिन है। और एक और रवायत में आता है कि इन दिनों में किया गया कोई भी अमल अल्लाह को बाकी तमाम साल के अमाल से ज्यादा महबूब है। अब जरा सोचिए कि इन मुबारक तरीन दिनों में जब हम तमाम दुनिया की मसरूफियात को साइड पर रख के अपने औकात को खालिसतन अल्लाह के कलाम को सीखने, समझने और इस पर तदब्बुर करने के लिए वक्फ कर रहे हैं, तो अल्लाह के यहाँ इसका कितना बड़ा मकाम होगा। आपका यहाँ बैठना, नोट्स बनाना, होमवर्क करना, आयात के लिए तैयार होना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और इन फजीलत वाले दिनों में आपसे बहुत ही बेहतरीन काम ले रहा है। इस एजाज पर हम अल्लाह सुब्हानो ताला का जितना भी शुक्र करें उतना ही कम है। और चूंकि अमाल की कबूलियत का दारो मदार ही नियतों पर है, इसलिए हम एक बार अपनी नियतों को खालिस करते हैं। इसके लिए एक बड़ी ही खूबसूरत सी हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमवाल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है। अपने दिलों को खालिस करके, अपनी नियतों को खालिस करके अल्लाह सुब्हानो ताला की कलाम की तरफ रुख मोड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब देखें दुनिया में हम कितनी डिग्रियां, कितने कोर्सेज और कितनी स्किल्स हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन बेहतरीन का सर्टिफिकेट कायनात के सबसे सच्चे इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को दिया जो कुरान से जुड़ गया। कुरान सीखने की मिसाल बिल्कुल इस बारिश की तरह है जो एक बंजर जमीन पर बरसती है। शुरू में शायद जमीन सख्त लगती है, पानी जज़्ब करने में वक्त लेता है, लेकिन जैसे ही वो पानी मिट्टी के अंदर उतरता है वहाँ खूबसूरत फूल, फलदार दरख्त उगने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा सीखना या कवायद को समझना शुरू में हमें एक टास्क लगे, लेकिन जैसे ही ये इल्म हमारे दिलों में उतरेगा, हमारी सोच, हमारा इखलाक और हमारी जिंदगी खूबसूरत बना देगा। इसीलिए एक दफा फिर मैं यही कहूंगी, नियतों को खालिस कीजिए, क्योंकि हम यहाँ दुनिया के बेहतरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल होने के लिए बैठे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले कुरान पाक की तजवीद और कवायद को समझेंगे ताकि हमारा पढ़ना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जाए। हमारे साथ मौजूद है मोमना, जो हमेशा की तरह अपनी खूबसूरत आवाज़ में आज की आयत की भी तिलावत करेंगी और साथ ही हमें इन कवायद की और मखारिज की भी रूह को समझाएंगी ताकि हम अपनी तिलावत को बेहतर बना सकें। जी मोमना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بھرپور حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ جی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے 88 تک کی آپ نے تلاوت سنی ہے۔ آج ہم تجوید میں مزید سیکھتے ہیں۔ آج ہم کیا نیا سیکھ سکتے ہیں تجوید کے حوالے سے؟ تجوید کو لے کے میں نے آپ کو کچھ حروف کی ادائیگی بتائی تھی، جیسے کہ عین اس کو ایسے ادا کریں، ذال ہے اس کو نرمی سے ادا کریں، حا ہے اس کو حلق سے ادا کریں۔ تو یہ جو حروف کی ادائیگی ہوتی ہے ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تجوید کی لینگویج میں کیا کہتے ہیں، آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا مخرج۔ مخرج لفظ کس سے نکلا ہے؟ خراجہ سے۔ خراجہ، خراجہ کس کو کہتے ہیں؟ نکلنا۔ جیسے آپ نے موسٹلی جگہ پہ مالز میں ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا خروج۔ خروج کیا ہوتا ہے؟ ایرو بنا ہوتا ہے، ایگزٹ، نکلنا، آؤٹ، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے مخرج کو کس سینس میں لینا ہے؟ عربی زبان میں یا تجوید کے لحاظ سے کس نے نکلنا ہے، کس نے ایگزٹ ہونا ہے؟ وہ بیسیکلی حروف جو ہیں ہمارے جتنے حروف تہجی ہیں، الف با تا ثا، یہ جتنے ہیں انہوں نے کہاں سے نکلنا ہے، ان کی ادائیگی کیسے ہونی ہے، ان کا پوائنٹ کیا ہے نکلنے کا؟ جیسے میں نے آپ کو بولا عین ہے اس کو حلق سے نکالیں، تو حلق کیا ہو گیا؟ بیسیکلی عین کا مخرج، ٹھیک ہے؟ تو مخرج کیا ہوتا ہے؟ حروف کے نکلنے کی جگہ۔ اب حروف کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم بنایا، ہمارا منہ ہو گیا، ہمارا گلا ہو گیا، اس میں سے سارے جب ہم تلاوت کرتے ہیں اپنے منہ سے اپنے حلق سے آواز نکالتے ہیں نا، تو یہاں پہ جتنے اندر اللہ نے پوائنٹس رکھے ہیں نا کہ یہاں سے ذال اچھا نکلے گا، یہاں سے میم کی ادائیگی ہوگی، یہاں سے ہا بہت خوبصورت نکلے گا، یہ جو بیسیکلی پوائنٹس ہیں نا ہمارے، یہ سب مخرج ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مخرج کی جمع ہے مخارج۔
تو آج ہم بیسیکلی مخرج یا مخارج کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو ہمارے حروف تہجی ہیں وہ کون کون سے اللہ نے ہمارے پوائنٹس بنائے ہیں جن کو ہم نے کبھی آج تک نہیں سوچا، آج تک نہیں اس کو ہم نے غور کیا. آئندہ سے انشاءاللہ ہم اس پہ غور بھی کریں گے، اس کو پالش بھی کریں گے تاکہ ہمارے حروف اچھے سے نکل سکیں. اور جب ہمارے حروف اچھے سے نکلیں گے تو وہ حروف کا کمبینیشن ہی بیسیکلی قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیات ہیں. تو اس کو بھی ہم بہت اچھے سے تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے پھر ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو تجوید کی زبان میں مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے نکلنے کی جگہ. عربی حروف تہجی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الف با تا سا جو ہے، ناک، منہ اور گلے سے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. ناک، منہ، گلا. اب ناک، منہ، گلا کیا ہے یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. ان کو بیسیکلی آگے سے کہتے ہیں اصول مخارج. ٹھیک ہے. اصول کیا ہوتے ہیں؟ مخرج ہو گیا پوائنٹ، نکلنے کی جگہ. کس کے نکلنے کی جگہ؟ الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا، پوری حروف تہجی یا تک جو ہے ہماری، وہ سارے حروف ہمارے کہاں کہاں سے نکلنے، کون کون سا پوائنٹ ہوگا، اس پوائنٹ کو کہتے ہیں مخرج. تو نکلنے سے مخرج ورڈ نکلا ہے خراجہ سے. ٹھیک ہے. اب ہمارے حروف کے پوائنٹس جو نکلنے ہیں وہ بیسیکلی اس کے کچھ اصول مخارج انہوں نے بنائے، یعنی کہ اصول کہتے ہیں مقامات. ٹھیک ہے. کچھ مقام ہے، کچھ پرومیننٹ پوائنٹس ہیں. اب وہ پرومیننٹ پوائنٹس کیا ہیں؟ جیسے یہ ہمارا حلق ہے، عربی میں گلا جو ہے اس کو حلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا جو ناک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا غنہ کرتے ہوئے، کہاں سے ہوتا ہے؟ خشوم سے، اس کو خشوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ پرومیننٹ چیزیں دیکھی جائیں، جتنی آپ کو پرومیننٹ چیزیں نظر آئیں گی نا، یہ سب آپ کے اصول مخارج ہیں. ٹھیک ہے. اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5. یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. کون کون سے؟ سب سے پہلے اس میں آتا ہے حلق، ہمارا گلا. پرومیننٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے؟ جو جو چیز سامنے پرومیننٹ سمجھ میں آئے گی وہ آپ کے اصول مخارج ہیں. یعنی کہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے نکلنے کے پوائنٹس جو ہیں پرومیننٹ پوائنٹس، ان کو اصول مخارج کہیں گے. اور آگے سے ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ ہوگا اس حرف کا مخرج. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. پہلا اصول مخارج میں نے آپ کو لکھوایا ہے حلق. ٹھیک ہے. گلا آپ کو نظر آ رہا ہے پرومیننٹلی، اپنا حلق، اپنی گردن. اب اس میں کیا ہے؟ جو آپ کا حلق ہے اس میں سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں آئین نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب آئین حلق میں کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق کے اوپر سے نکلتا ہے، درمیان سے نکلتا ہے، نیچے سے نکلتا ہے. یہ اندر کا آئین کا مخرج ہو گیا. لیکن اصول کیا تھا؟ حلق. کیوں؟ کیونکہ حلق ایک پرومیننٹ ہمیں پوائنٹ نظر آ رہا ہے، ایک پرومیننٹ مقام نظر آ رہا ہے، گردن ہمیں سامنے اپنی نظر آ رہی ہے. تو پہلا اصول مخارج ہو گیا حلق. ٹھیک ہے. دوسرا ہو گیا پورا منہ کھولے. آپ کے منہ اور حلق کا گلے تک کا پورا خالی حصہ، یہ ہالو اسپیس، اندر جو ہوا ہے اس میں نہ کوئی دانت لگے گا، نہ کوئی زبان لگے گی، نہ کوئی تالو لگے گا، صرف آپ کا پورا خالی حصہ. منہ کا اندرونی خالی حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جوف. جیم واو فا جوف. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا دوسرا اصول مخرج. ٹھیک ہے. اصول مخارج کتنے ہیں ہمارے پاس؟ حلق، جوف، خیشوم اور فم. 4 اصول مخارج ہیں. اب اس میں کیا کیا آتا ہے؟ حلق ہو گیا ہمارا گلا. دوسرا آ گیا جوف. اب جوف اندر خالی حصہ جو ہے اس سے بھی کچھ حروف کا مخرج ہے. یہ جوف جو خالی حصہ ہے نا، یہاں سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں. اب یہ کن حروف کا مخرج ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن پرومیننٹلی جو ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنے منہ کا سارا خالی حصہ، ہالو اسپیس نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پرومیننٹلی تو یہ بھی اصول مخارج میں آ گیا. تیسری چیز کیا ہے؟ خیشوم، ناک. آپ کو ناک پرومیننٹلی نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس ناک کے اندر سے غنہ نکلے گا، کیسے نکلے گا، کہاں آواز جائے گی، وہ آگے کا پروسیجر ہے. لیکن پرومیننٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ ناک. یہ تیسرا ہو گیا. گلا، ناک اور اندر منہ کا خالی حصہ. چوتھی چیز آ جائے اب آپ کا منہ. منہ کو کہتے ہیں عربی میں فم، فا میم فم. ٹھیک ہے. اب بعض جگہ آپ اصول مخارج 5 پڑھتے ہیں اور بعض جگہ آپ کو 4 پڑھائے جاتے ہیں. دونوں طرح سے صحیح ہے. 5 کیسے ہوتے ہیں؟ فم کو وہ توڑتے ہیں 2 چیزوں میں. فم آپ کے منہ میں کیا ہے؟ ایک آپ کی زبان ہے اور آپ کا منہ کس پہ بند ہو رہا ہے؟ ہونٹوں پہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو علیحدہ علیحدہ سے بھی یاد کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. 5 اصول مخارج بنتے ہیں اس طرح سے: حلق، جوف، خشوم، شفاتان اور لسان. اگر 4 کی طرح یاد کریں تو شفاتان اور لسان منہ میں ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فم میں. اب شفاتان یا شفاتین کسے کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو. ہونٹ آپ کو پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہو گیا آپ کا اصول مخارج. اب ہونٹوں سے نکلے گا کیا کیا؟ وہ آگے سے بیسیکلی ہوگا مخرج. جیسے میں آپ کو کہوں میم آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، واؤ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اب آپ ہونٹوں کو ہلائیں جلائیں گے، کچھ کریں گے تو میم اور واؤ نکلے گا نا. بیسیکلی ایسے اسٹل رہیں گے تو اس سے میم اور واؤ نہیں ادا ہوگا. ٹھیک ہے. دونوں ہونٹوں کو جوڑیں گے میم نکلے گا. دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے اولا، تو وہ واؤ ہو گیا. تو اب ہونٹوں کو جوڑنا
मीम का मखरज हो गया, होंठों को गोल करना, वाव का मखरज हो गया। छोटे छोटे से पॉइंट्स निकालिए हमने, होंठ की पोजीशंस निकालनी। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, हर हर हर्फ का अपना अपना पॉइंट है, वो बेसिकली उसका मखरज है। लेकिन वो किस प्रोमिनेंट चीज से निकल रहे हैं, वो उसका असूल मखारिज है। ठीक है। जैसे मीम का मखरज अलग है, वाव का मखरज अलग है, अलग अलग पोजीशन हमने होंठ को देनी है। लेकिन प्रोमिनेंट चीज एक बेसिक, एक उनकी कॉमन चीज क्या है, वो है होंठ। वो हम उसूल मखारिज में लाएंगे। ठीक है। तो एक और चीज प्रोमिनेंट हमें हमारी क्या नजर आ रही है, होंठ, जिसको अरबी में कहते हैं अशफातान या अशफातैन, दोनों तरह से सही, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है आपकी। पांचवी चीज इसमें आती है अल लिसान। लिसान कहते हैं जबान को अरबी में। ठीक है। ये जिससे मैंने आपको कुछ हरूफ बताए थे, जबान को सामने के दांतों को लगाएं, जबान को इधर लगाएं, जबान को साइड पे लगाएं, आपका ये हर्फ निकलेगा, आपका दाल निकलेगा, आपका सा नरमी से निकलेगा। जबान की जो एंड पॉइंट है उसको थोड़ा सा उठाएं, ओ करें तो आपके हरूफ मुस्तालिया पुर होते हैं, इस तरह से। ठीक है। आपका कौ निकलेगा, जबान को स्ट्रेट रखें तो का निकलेगा। तो ये बेसिकली छोटे छोटे मखरज हैं हर हर्फ के, हर हर्फ की अपनी अपनी क्वालिटी, अपना अपना मखरज है, अपना अपना पॉइंट है। लेकिन बेसिकली वो निकल कहाँ से रहे सारे, प्रोमिनेंट चीज क्या नजर आ रही है आपको, जबान। ठीक है। सबसे प्रोमिनेंट मोटी चीज क्या, आपकी जबान है, जिसने जगह जगह लगना है और फिर हरूफ को निकालना है। तो हरूफ जो अपना अपना एक पॉइंट से निकलने हैं वो मखरज होंगे। वो इंशाल्लाह हम एक एक हर्फ का, एक एक लेटर का साथ साथ पढ़ेंगे किसका कौन सा मखरज है। ठीक है। और असूल मखारिज जो है वो है प्रोमिनेंट चीजें, उसको आप चार भी कोड कर सकते हैं, उसको आप पांच भी कोड कर सकते हैं। सबसे पहली प्रोमिनेंट चीज आपकी क्या थी, आपका हलक, गला। उसके बाद प्रोमिनेंट चीज आ करके देखें तो आपके मुंह का सारा अंदर हॉलो स्पेस, खाली हिस्सा, वो होता है अलजऊ। तीसरी चीज क्या थी, आपका नाक, जो आपको प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है, अल खशूम, अरबी में उसको खशूम कहते हैं। ठीक है। चौथी चीज अल्फम, आपका मुंह। अब आप उसको अल्फम की तरह याद करें तो भी सही है, आप उसको दो हिस्सों में बांट लें, होंठों में और जबान में, अशफातान और लिसान, तो उस तरह से भी ठीक है। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, रिपीट करते हैं। मखरज, मखरज क्या है, निकलने की जगह, खरूज से, खराजा से। किसके निकलने की जगह, जितने हमारे हरूफ तहज्जी हैं अरबी के, उसको हम अच्छे से निकालेंगे, उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसकी अदायगी अच्छे से करेंगे, ताकि हम कुरान के अल्फाज को उनका हक अदा करके अच्छे से अदा कर सकें। ठीक है। तो बेसिकली प्रोमिनेंट चीजें मखारिज में क्या आती हैं, जो हमें प्रोमिनेंटली सामने नजर आ रही हैं, उसमें पांच चीजें आती हैं। हमारा हो गया हलक, फिर उसके बाद हमें नजर आ रहा है अपना नाक, अलखशूम, फिर हमें नजर आता है अपना मुंह का खाली हिस्सा सारा, वो हो गया अलजौफ, फिर हमें नजर आ रहा है अपना मुंह बेसिकली, जिसमें हमें प्रोमिनेंट बड़ी जबान भी नजर आ रही है और बड़े हमारे ये जो लिप्स हैं प्रोमिनेंटली हमें सामने नजर आ रहे हैं। तो जो आपको सामने चीजें नजर आ रही हैं, जिसको अंडरस्टैंड करने में इतनी आपको मुश्किल नहीं है, वो आपके असूल मखारिज है। और जो आगे से छोटे छोटे पॉइंट्स हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, वो होंगे हमारे मखरज। ठीक है जी। चलें जी, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। और इसको आगे आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें हलक की तीन टाइप्स हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो अपनी आसानी के लिए कर लें, क्योंकि यहाँ से भी मखरज निकल रहे हैं। हलक तीन हिस्सों में बांटा गया है, अक्सा हलक, वसतुल हलक, अदना हलक। ठीक है। अक्सा होता है दूर, अदना होता है करीब। अब ये दूर किसके और करीब किसके, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वस्त कहते हैं मिड, सेंटर। ठीक है। तो हलक हमारा तीन हिस्सों में बांटा गया है, उधर से फिर हमारे छोटे छोटे से मखरज निकलेंगे। इसी तरह से हमारी जो लिसान है उसको जगह जगह हमने जब टच करना है तो वो किस तरह से करना है, जबान का किनारा टच करना है, जबान की साइड्स टच करनी है, जबान का ऊपर का हिस्सा टच करना है, जबान को नीचे टच करना है। ये सब अल लिसान के नाम है। अक्सा लिसान, वसतुल लिसान, हाफातुल लिसान, तरफुल लिसान। ठीक है। आपके आसानी के लिए मैंने पढ़ दिए ताकि आपने अगर नोट करना है आप इसको नोट करें। इंशाल्लाह आगे हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे और इन्हीं पॉइंट्स में से हम अपने सारे हरूफ के मखरज निकालेंगे। ठीक है जी। चलें जी, जजाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको और मुझे हज के बेहतरीन खूबसूरत दिनों में बेहतरीन अमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए अपनी रहमतें और बख्शिश लिख दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मोमना। बड़ी खूबसूरती से आपने मखारिज के टॉपिक को वाज़े किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनने वालों ने भी इसको बहुत अच्छे से समझा होगा और इंजॉय भी किया होगा। क्योंकि हम अपने ही मुंह के अंदरूनी हिस्सों को जान रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत एक नॉलेज होती है। अल्लाह सुब्हानो तआला आपसे कबूल करे और हम सबको इसकी समझ अता फरमाए। आमीन।
آج کل ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے دی ایج آف نوائس یعنی شور کا دور کہا جاتا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہمارے کانوں، ہمارے دماغوں میں ایک مسلسل شور کی سی کیفیت رہتی ہے۔ نوٹیفیکیشنز کا شور، فکروں کا شور، دنیا کی دوڑ کا شور، اور اس شور میں ہم سب ایک چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور وہ ہے خاموشی اور سکون، سائلنس اینڈ پیس۔ لیکن ہم سکون کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم اچھے ریسٹورینٹ میں جا کے سکون تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی پکنک پوائنٹ پر، اور کبھی سوشل میڈیا پر سکرولنگ کر کر کے۔ مگر وہاں سے واپس آتے ہی وہ شور دوبارہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ نوائز کرنے لگتا ہے، یعنی شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ شور باہر ہے، حالانکہ یہ شور ہمارے اندر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اندرونی بے چینی اور شور کا علاج ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کا مفہوم ہے کہ قلوب بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب ذرا سوچئے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ باہر سے جتنا مرضی چمکدار ہو، اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری روحیں بھی اس دنیا کی مصروفیت میں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت، اس کا ایک ایک لفظ دراصل اس زنگ کو اتارنے والا اینٹی رسٹ کیمیکل ہے۔ چلیے، اپنے دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے اور اس شور سے نکل کر کلام الہی کے سکون میں اترنے کے لیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان آیات کے باقاعدہ لفظی ترجمے اور اس کی گہری فہم کی طرف، اور اس خوبصورت سفر میں ان الفاظ کی ایک ایک پرت کو کھولنے کے لیے، ان کے روٹ ورڈز کی وضاحت کرنے کے لیے، اور ہمیں فہم قرآن سے منور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روبینہ باجی، جو ہمیں سکھائیں گی ان آیات کے اندر چھپے ہوئے موتی۔ جی روبینہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور اس عشرہ ذوالحج سے بہترین فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 84 سے 88 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ واو اور از جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ کیا ہم نے، میثاق پختہ عہد، کم تم سے، لا نہیں، تسبقون تا تم کے لیے، واو واو نون اینڈ کا جو ہے وہ جمع کے لیے، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم دم کی جمع دماء، خون اپنے، ولا اور نہ، تخرجون تا تم کے لیے، تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، من سے، دیارکم اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار، ثم پھر، اقررتم اقرر اقرار کیا، تم نے، وانتم اور تم، تشہدون تا تم کے لیے، تم گواہی دیتے ہو، ثم پھر، انتم تم، ہؤلاء وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، من سے دیار گھر، ہم ان کے یعنی ان کے اپنے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، غلبہ پاتے ہو، علیہم اوپر ان کے، بالاسم بالاسمی
بھی ساتھ اسمی گناہ کے، والعدوانی اور زیادتی کے، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، اسیر کی جمع اسارا قیدی بن کر، تفادونا تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو انہیں، وہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون کیا پھر تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض حصے پر، ساتھ بعض کے، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض کے، فما تو نہیں جزاء بدلہ، من اس کا جو یفعلو وہ کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی، و یوم اور دن، القیامتی قیامت کے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذابی شدید ترین عذاب کے، وما اور نہیں، اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، اشترا بائنگ اور سیلنگ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، الحیات زندگی میں، الدنیا دنیا کی، بالآخرتی بدلے آخرت کے، یہاں با کا میننگ بدلے کے آئے گا، فا پس یا تو، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی، کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً، آتینا دی ہم نے، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، من بعدہ بعد اس کے، بالرسل کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ وَأَيَّد اور قوت دی، تائید کی، مدد کی، نہ ہم نے ہو اس کی، بروح القدس بھی ساتھ روح القدس کے، جبریل امین کے، افا کلما کیا، فا پھر، کلما جب کبھی، جا آیا، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے، لا نہیں، تہوا چاہتے تھے، لا نہیں، تہوا ہوا سے ہے، خواہش نفس، یا نہیں چاہتے تھے تم، نہیں چاہت تھی تمہاری، انفسکم نفس تمہارے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقن تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے، وقالو اور انہوں نے کہا، قالا کی جمع قالو، قلوبنا دل ہمارے، غلفن غلاف ہیں، بل نہیں، یا بلکہ، لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ نے، بکفرہم بھی بوجہ کفرہم کفر کے، ہم ان کے، فقلیلاً پس کتنا کم ہے، جو جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ، تفسیر کی طرف چلتے ہیں، آیت 84 سے 88 تک۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بات، اپنی زندگی میں ذکر کی کثرت رکھیں، اس سے انسان بہت سی فضولیات سے بچ جاتا ہے، فالتو گپ شپ سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ذکر میں مصروف ہوں گے تو کہاں فرصت ملے گی فضول باتیں کرنے کی، غیبت کرنے کی، دوسروں کو ڈسکس کرنے کی، تو اپنے آپ کو ذکر میں مصروف رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ پڑھا، وہ اس کی طرح ہے جس نے 100 حج کیے، اور جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا،
وہ اس کی طرح ہے جس نے اللہ کے راستے میں 100 غازیوں کو گھوڑوں پہ سوار کیا یا 100 غزووں میں حصہ لیا، اور جس نے صبح شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ اس کی طرح ہے جس نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے 100 مرتبہ صبح شام اللہ اکبر کہا تو اس دن کے اس کے عمل سے اس سے اچھا کوئی عمل نہیں کسی کے سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا۔ تو یہ ذکر کی فضیلت ہے، اس قدر انعامات ہیں جو ان دنوں میں اگر ہم سمیٹیں تو وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے ہمارے حصے میں لکھے جائیں گے، کیونکہ اس ویک میں، اس عشرے میں جو کیا گیا عمل پورے سال میں پسندیدہ نہیں ہے، جو ان 10 دنوں میں پسندیدہ ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اسے کر کے اپنے عمل نامے کو خوبصورت بنائیے، اور میرا خیال ہے ذکر سے زیادہ آسان کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کو آپ اپنے بیڈ پہ لیٹ کے کر سکتے ہیں، کچن میں کام کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، بس آپ نے زبان چلانی ہے، بوضو رہنا ہے، اور اتنی نیکیاں ہمارے حصے میں آ جانی ہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا آیت 84 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہاں بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک اور وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ اس سے پہلے پچھلی آیت میں آیت 83 میں بنی اسرائیل سے کتنے وعدے لیے گئے تھے کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین قولوا للناس حسنا اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ۔ یہ بات پچھلی آیت میں ہوئی تھی۔ اب یہاں ایک نئے وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ تم خون نہیں بہو گے، اور دوسرا یہ کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ دو باتیں گویا کہ کسی بھی ملت یا امت کی بنیاد ہیں، ان کے بغیر کسی ملت یا امت کا قیام جو ہے وہ ممکن نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا خون بہانے کو اپنا خون بہانے کے مترادف کہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہیں کرنی، حرام ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ ان دونوں باتوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ گھروں سے نکالنے سے مراد کسی کو جلا وطن کر دینا یا گھر بدر کر دینا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود کو گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ البال سمجھ کر تبلیغی جماعت کے ساتھ چلوں پہ نکل پڑنا یا جنگلوں میں نکل جانا کہ میں تنہائی میں عبادت کروں گا، غور و فکر کروں گا۔ تو یہ دونوں ہی کام جو ہیں، دونوں ہی طریقے جو ہیں وہ غلط ہیں، خون بہانا اور گھروں سے نکالے جانا۔ تو جب ان سے یہ وعدہ لیا گیا تو انہوں نے خود اس کا اقرار کیا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور تم خود اس پہ اپنے کیے گئے اس پہ اقرار پہ خود گواہ تھے تم۔ تو یہ اپنے اقرار کے خود گواہ بھی تھے۔ اب اس آیت سے کیا بات سمجھی ہم نے کہ بنی اسرائیل کو ان کی جو خرابیاں بتائی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ کیا مقصد ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ ہمیں دکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ان کی نافرمانیوں اور منمانیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو جو سزائیں ملی، ان پہ اللہ کی لعنت ہوئی۔ اب یہ آئینہ امت مسلمہ کو دکھایا جا رہا ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل چنی ہوئی قوم تھی، اس دور کے وہ مسلمان تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ منصب جو ہے ان سے لے لیا، ان کے بگاڑ کی وجہ سے۔ پھر یہ فضیلت جو ہے امت مسلمہ کو عطا کی گئی، ہمیں عطا کی گئی، اور اب امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلی قوم نے جو غلطیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں اور منمانیاں کی ہیں، اپنی شریعت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، تو تم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ ان کے واقعات ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہونے چاہیے۔
تو ہمیں ان سب کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ان کی برائیوں کو ہمارے سامنے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی حرکتوں نے، ان کے اعمال نے انہیں ڈبو دیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب ہوا۔ اس لیے تم یعنی ہم امت مسلمہ جو ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے، ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے، ان کاموں میں نہیں پڑنا جن میں وہ لوگ پڑے تھے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، گھر بدر نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ظلم و زیادتی میں مددگار نہیں بنیں گے۔ اور نمبر 4، فدیہ دے کے قیدیوں کو چھڑائیں گے۔ 2 وعدوں کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے آیت 84 میں۔ اب آیت 85 میں باقی وعدوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، یہاں ان کو ان کی عہد شکنی یاد دلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے تم سے جو جو عہد لیے تھے، جو وعدے لیے، تم نے کسی کی بھی پاسداری نہیں کی، کیونکہ یہ تمہاری جو ہے یہ پرانی روش تھی۔ تو تم نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا، ایک دوسرے کو گھر بدر بھی کیا، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بنے، اور قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑایا بھی۔ باقی 3 باتیں نہیں مانی، عہد شکنی کی ان کے بارے میں، اور یہ جو چوتھی بات مانی ہے فدیہ دے کے چھڑانے والی، اور اس کے ماننے کی وجہ کیا تھی کہ اس طرح سارے قبائل کے اندر ان کی جو ہے وہ واہ واہ ہوتی تھی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا پس منظر جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ بات جو ہے وہ اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ یہ سارا سنیریو یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار مدینہ جو اسلام سے پہلے مشرک تھے، ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں چپکلیشیں چلتی رہتی تھی۔ اسی طرح یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ مشرک قبیلے اوس کے ساتھی بن گئے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہیں وہ مشرک قبیلے خزرج کے ساتھی بن گئے۔ جب لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو یہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کو، ان کے گھروں کو بھی لوٹتے اور انہیں جلا وطن بھی کرتے، جبکہ ایسا کرنا ان کی کتاب تورات کے مطابق حرام تھا۔ اور پھر جب یہی یہودی جو ہیں یہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن کر آ جاتے تو یہ انہیں فدیہ دے کے چھڑا لیتے اور کہتے کہ یہ ہمیں تورات میں حکم ملا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کو کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا، بعض چیزوں پہ ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، کسی حکم پہ عمل کر لیتے اور کسی حکم کو اہمیت ہی نہ دیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا یہ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ جبکہ دین اسلام ایک مکمل پیکج ہے، اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے، یہ کوئی بوفے ڈنر نہیں ہے کہ جو پسند ہے وہ لے لیا اور جو پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دیا۔ یہ دین اسلام کوئی مذاق یا کھیل نہیں ہے جسے ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ پھر اس مذاق کا بدلہ کیا ہے، سزا کیا ہے؟ کہ تم میں سے کوئی بھی جو یہ کرے گا، کوئی بھی جو یہ کرے گا، ان الفاظ پہ تھوڑا غور کریں کہ تم میں سے کوئی بھی جو ایسا کرے گا، اپنے دین کا مذاق بنائے گا، پک اینڈ چوز کرے گا۔ یہاں ہم خود کو اس آئینے میں رکھ کے دیکھیں کہ میں اللہ کو تو مانتی ہوں لیکن میں میلاد منانا نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ہے۔ کوئی پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کتنا عمل کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا جانتی ہے؟ یہ جھوم جھوم کے نعتیں پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، سیرت کا مطالعہ کیا جائے، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جائے، ان جیسے اعمال اور اخلاق اپنائے جائیں۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ پھر اس کی ایک اور مثال دیکھیے، کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور اسے پورے دین پہ کافی سمجھتا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، نہ ہی قرآن پڑھنا ہے اور نہ ہی اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میں تو والدین کا بڑا خدمت گزار ہوں،
مجھے باقی سب کچھ معاف ہے؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، لیکن کاروبار جو ہے وہ سود کے اوپر چل رہا ہے، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، لیکن فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں جی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، میں تو بخشا ہوا ہوں، اب میں جو چاہے کروں۔ یعنی ہر ایک نے اپنے کسی نہ کسی ایسے عمل کو اپنے لیے اطمینان کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ بس میں نے اتنا کر لیا ہے نا، یہ میرے لیے کافی، میری جنت تو پکی۔ یہ ہے جو آج ہم سب اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھیں نا ذرا، کہ کیا میں قرآن کی ساری باتوں کو مان رہی ہوں، یا کچھ کو مانتی ہوں جو مجھے کنوینئنٹ لگتی اور ان کو چھوڑ دیتی ہوں جو مجھے مشکل لگتی۔ تو آیت کے اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں دین میں پک اینڈ چوز کا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ 208۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی منمانیاں کرتے ہیں، دین میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، تو پھر اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ خزی فی الدنیا فی الحیات الدنیا، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہر طرف ذلت اور رسوائی ملنی ہے، کہیں عزت نہیں ملنی پھر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب ملے گا۔ اشد العذاب، شدید ترین عذاب۔ تو ہم نے کیا کمائی کی؟ اپنی ساری زندگی تو ضائع کر دی نا، کیا حاصل کیا؟ آج ہماری قوم کی ہر طرف سے ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، کوئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کسی ملک میں چلے جائیں کوئی ہمارے پاسپورٹ کی عزت نہیں کرتا، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کو۔ یہ ذلت و رسوائی تو ہے، اور یہ تو ہوگا جب جب ہم اللہ کے دین کا مذاق بنائیں گے، اپنی منمانی والی زندگی گزاریں گے، جیسے چاہو جیو والی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی آیات کا مذاق بھی بنائیں، اللہ کے قانون کو بھی توڑیں، اس کی نافرمانی بھی کریں، جو اپنی مرضی کا حکم ہو اسے مان لیں، جو نہیں مرضی کا اسے دیکھیں بھی نہیں، اور پھر ہمیں جنت الفردوس بھی مل جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ نے جو کرائٹیریا ہمیں بتا دیا ہے نا، جو باؤنڈریز ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ان کی پاسداری ہمیں کرنی پڑے گی، ورنہ بچنا ناممکن ہے ہمارا، کیونکہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہماری کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ یعنی ہمارے تمام کے تمام قول، فعل اور عمل واچ کیے جا رہے ہیں اور ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی، اس وقت پھر کوئی راہ فرار نہیں ہوگی ہمارے پاس۔ آج ہمارے پاس وقت ہے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم وہ سب نہ کرنا جو پچھلی قوموں نے کیا اور وہ برباد اور ہلاک ہوئی۔ تو ہم اپنے رب کی اس رحمانیت کو سمجھیں کہ وہ ہمارا سچا خیر خواہ ہے، جو ہمیں ہلاکت سے بچانے کے راستے اور طریقے بتاتا ہے، تو ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستوں پہ چل کر خود کو بربادی اور ہلاکت سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ آیت پچھلی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے کہ یہ جو اللہ کے عہد توڑنے والے لوگ ہیں، عہد شکن لوگ ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، دنیا کی چاہ میں آخرت کو بیچ ڈالا، آخرت لٹا دی، حقیر دنیا خرید لی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ نازاں ہیں بہت، خوش ہیں بہت اپنی اس تجارت پہ کہ ہم نے بڑا بڑا بہترین سودا کر لی، ہم بہت عقل مند اور سمجھدار لوگ، جبکہ ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں کہ جو دنیا کے عارضی اور مختصر اور وقتی فائدوں کے عوض
آخرت کے حقیقی مستقل اور دائمن فائدوں اور عزتوں اور نعمتوں کو چھوڑ دیں۔ مختصر یہ کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ تو جس شخص کی ترجیح صرف دنیا ہوتی ہے تو اس کا سارا طرز عمل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ شریعت کے بارے میں اس کی پرسپشن جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے ہر چیز کو دنیاوی فائدوں کی غرض سے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا پورے عالم کفر کا نظام جو ہے، حتیٰ کہ ٹیکنالوجی کا یہ جو طوفان ہے، جو نظام کار فرما ہے ٹیکنالوجی کا، اس کے پیچھے یہی بیماری تو ہے، کیونکہ اس میں آخرت کہیں شامل ہی نہیں، اور صرف دنیاوی فائدے شامل ہیں، کیونکہ ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے اور اس کے فائدے۔ تو ایسے لوگوں کا طرز عمل پھر مختلف ہوتا ہے۔ لوگوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ وہ ہیں جو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں، کچھ وہ ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ جو آخرت کو مانتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں لیکن اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے عمل نہیں بدلتے، ان کی ترجیحات نہیں بدلتی۔ یہاں ہم خود کو بھی چیک کریں کہ ہم نے بھی اپنی کچھ ترجیحات سیٹ کی ہوئی ہیں۔ جس کام میں فائدہ دکھتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں، قرآن میں سے بھی آسان اور مرضی کے کام کر لیتے ہیں، اور مشکل اور مرضی اور مطلب کے خلاف جو کام ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آخرت کی کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی ہمیں بھی، ہم نے بھی اپنے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ بزنس سیٹ ہو جائے، پراپرٹی بنا لوں، بچے جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ لگ جائیں، پوش ایریا میں ایک بڑا سا گھر ہو جائے، لیٹسٹ ماڈل کی جو ہے وہ کار لے لوں، بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ کر لوں، تو بس میں کامیاب ہوں۔ اس طرح دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، دنیا بنانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ آخرت بنانے کی فرصت ہی نہیں رہتی، آخرت کو دنیا کے فائدوں کے لیے بیچ ڈالتے ہیں۔ دین پہ عمل کرنے کا، قرآن سیکھنے سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اور وقت اور مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی، موت آ گئی، اس نے تو آنا ہی تھا نا، ہم اسے بھولے بیٹھے تھے۔ اب یہ جو دنیا بنانے کے پیچھے بھاگتے رہے، انہیں حاصل کیا ہوا؟ جو کچھ بنایا ہے وہ تو وارثوں کو مل جائے گا، وہ عیش کریں گے، آپ کو کیا ملا؟ آپ کا تو اپنے رب سے پوری طرح انٹریکشن ہی نہیں ہوا، فرصت جو نہیں تھی آپ کے پاس۔ اب پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ عذاب جو ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، یہ عذاب دنیا کی رسوائی بھی ہو سکتی ہے اور جہنم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، جس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، جو ایک مسلسل اور دائمن عذاب ہوگا، کیونکہ وہاں موت نہیں ہوگی، ہمیشگی کی زندگی ہے، یا ہمیشگی کی جنت ہے یا ہمیشگی کی جہنم۔ پھر وَهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ پھر ہم دعائیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو یاد رکھیے کہ مدد ان کے لیے آتی ہے جن کا ایمان کامل ہو۔ تو فکر یہ کرنی چاہیے کہ میرا ایمان کامل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر عروج اور ترقیاں تمہاری ہیں، پھر تم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی مدد حاصل کرنے کا کرائٹیریا جو ہے وہ بتا دیا ہے، یہ ہے کرائٹیریا، ایسے مدد ملے گی۔ یہ اتنی کلیئر آیات ہیں ہمارے لیے، انہیں سمجھنا جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمارے رب کی طرف سے واضح پیغامات ہیں ہمارے لیے، ان پہ عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو بچا سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے اور جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنا کر اللہ کے پاس جائیں۔ آگے دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ان کے پیچھے کئی پیغمبر بھیجے۔ کفینہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، پے در پے آنا، لگاتار مسلسل آنا۔ کفا کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر سینکڑوں رسول بھیجے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ تورات کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہارون علیہ السلام آئے، ذوالکفل آئے، پھر حضرت عزیر، حضرت الیاس، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، وغیرہ وغیرہ۔ اور انبیاء کا یہ سلسلہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہو گیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ان سب رسولوں میں سے لاسٹ میں جو ہیں عیسیٰ بن مریم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بینات عطا فرمائی۔ بینات سے مراد معجزات ہیں، جیسے ان کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، کوڑی اور اندھے کو سیجاب کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھونک ماری تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مرحلہ سٹارٹ ہوا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی تو انہوں نے پنگھوڑے میں کلام کیا۔ جب مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں بات کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تائید فرمائی تھی۔ پھر اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی، تائید فرمائی۔ پھر أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا جس کا پیغام تمہیں پسند نہیں آیا، جو تمہاری چاہت کے خلاف تھا، تمہاری خواہشات کے منافی ہوا، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا تم نے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا اور انہیں قتل کرتے رہے۔ یہ تھے تمہارے کرتوت۔ جب کوئی خواہشات کے منافی بات ہوتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف دین اور ایک طرف خواہشات نفس، میرا دل، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی چیز جو مجھے پسند نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی، پیچھے وجہ کیا ہے؟ میرے دل کی خواہش۔ پھر انسان بہانے بناتا ہے، ایکسکیوزز پیش کرتا ہے، آرگومنٹس کرتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے، یہ وجہ ہے تو وہ وجہ ہے، یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ مثلا پردہ کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، ایکسکیوز کیا ہے؟ میرے میاں کو پسند نہیں ہے، میرے سسرال والے اتنے ماڈرن لوگ ہیں، انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ بما لا تہوی انفسکم، دوپٹہ جو ہے ڈریس کا حصہ ہی نہیں رہا آج کل۔ کیا ہے جی کہ یہ جاب بھی تو کرنی ہے نا، یہ جاب کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ کی کیا ڈیمانڈ ہے وہ نہیں پتا، میرے دل کی کیا ڈیمانڈ ہے وہ پتا ہے۔ یہاں یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ جو بھی مسئلہ ہے نا وہ اپنے اندر کا ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کو پیور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے نفس کی پرستش کے علاوہ تم نے کیا کیا کیا؟ تکبر بھی کیا تم نے۔ اچھا، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ کیسے؟ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، حق کا انکار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ویلیو نہ کرنا، یہ ہے انہیں حقیر سمجھنا۔ نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کا جو حکم اپنی مرضی کے مطابق ہے، میچ کرتا ہے تو وہ مان لیں گے، لیکن جو دل کی مرضی کے خلاف ہے اسے چھوڑ دیں گے۔ ایک چیز تو چھوڑنی پڑے گی نا، یا دین یا دل کی خواہش۔ دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو فالتو چیز ہے، اسے بعد میں دیکھیں گے کبھی۔ خواہش کو تو نہیں چھوڑ سکتی نا، زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے۔ یہ ہے اپنی بات کو بڑا سمجھنا اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا۔ پھر انہوں نے انبیاء کے ساتھ دشمنی رکھی، تکذیب تو کرتے ہی تھے، انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو یہودی عورت نے مجھے گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا، میں آج بھی اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی تکلیف سے میری شہرت کٹ جائے گی۔ اللہ اکبر! اتنے عرصے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو محسوس کرتے تھے۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنی دشمنیاں نبھائیں۔ آگے دیکھیے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ورڈ غلف، غلاف کا ذکر بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری حقیقت جو ہے وہ کھول کے رکھ دی کہ کیسے ان کے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ مثلا غلف کے 3 معنی دیکھیے۔ نمبر 1، انہیں جب بھی اللہ کی طرف سے آئی گئی وحی کے بارے میں بتایا گیا، دعوت حق دی گئی، انہوں نے ہمیشہ بہانے بنائے اور کہتے کہ ہمیں تمہاری بات جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی ہمارے دلوں پہ تمہاری نصیحت جو ہے وہ اثر ہی نہیں کرتی۔ نمبر 2، ہمارے دل جو ہیں وہ علم و حکمت سے لبریز ہوئے ہیں، تو ہمیں مزید کچھ سیکھنے یا سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ علم کا مخزن ہے، یعنی ہمارے دل علم اور معرفت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ آیات پڑھ کے یہ نہیں لگتا کہ یہ سب ہمارے لیے کہا جا رہا ہے؟ جیسے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو قرآن کی طرف بلائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے قرآن، ہمیں پتہ ہے سب کچھ۔ وہ اس لیے ایسا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کو رہنمائی والی کتاب کبھی سمجھا ہی نہیں ہوتا، قرآن کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پتہ سب کچھ ہے۔ پھر وولف کا تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے، اور ہم جو ہیں وہ لاجک والے لوگ ہیں، تو اس میں جو ساری جو باتیں ہیں نا وہ ان لاجیکل بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم ان کو نہیں مان سکتے۔ وولف کے ان تینوں معنی جو ہیں وہ آپ اپنے سامنے رکھیے، جن کی بنا پہ ہم یہ کہتے تھے کہ دل ہمارے غلاف ہیں، غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، تو اس وولف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ یہ ہم اپنے اوپر رکھیں، اس آیت کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، دین کا سارا علم جانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسے کفر کہا ہے اور تمہارے اس کفر کی وجہ سے تم پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کیا سمجھ آئی بات؟ کہ ایسا کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی قرآن کی باتیں، یا اس بات کی یہاں کوئی لاجک تو نہیں بنتی، اس کی یہاں کیا تک بنتی ہے، یا پھر یہ کہ مجھے سب پتہ ہے، میں بہت عالم فاضل ہوں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا لیول جو ہے وہ بہت اپ ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ نے غلف کہا ہے، اور غلف کفر ہے، اور کفر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اور لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں، دودکارے جانے کو کہتے ہیں۔ اپنے لیے کیا لیسن ملتا ہے اس آیت سے؟ کہ جب دل پہ نصیحت اثر نہ کر رہی ہو، ایسا لگے کہ دل بند ہوا پڑا ہے، تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں مجھ پہ اللہ کی طرف سے لعنت تو نہیں ہوگی، میرے دل پہ کہیں زنگ تو نہیں لگ گیا۔ جب نصیحت اثر کرنا چھوڑ دے تو یہ کنفرم بات ہے کہ لعنت کی کیفیت ہوتی ہے یہ، تو اس سے ڈرنا بھی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے سب کچھ کھول کھول کر ہمیں بتا دیا۔ اب عمل کرنا جو ہے وہ ہمارا اپنا کام، جب تک ہمارے دل اور ہمارے عمل نہیں بدلے تو ہم ڈاواں ڈول ہی رہیں گے۔ تو جو تھوڑی سی مہلت بچی ہے نا ہمارے پاس، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، قرآن سے جڑ جائیں۔
कुरान को अपना रहनुमा और रहबर बना लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा कर लें, उनके उसवाए हसना को अपना लें। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह हमें बाअमल मोमिन बनाए। अल्लाह हमें अपनी आयत को समझने की, इन पे गौर व फिक्र करने की और इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा रुबीना जी। बड़ी खूबसूरती, बड़ी ठहराव और गहराई के साथ आपने इन आयात का लफ्ज़ी तर्जुमा और वजाहत हमारे सामने रखी, और वाकई अल्फाज के मायने दिलों में उतर गए। अल्लाह ताला आपके इल्म और बयान में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। अब जबकि अल्फाज के मायने हमारे सामने खुल चुके हैं, तो वक्त है इस क्लास के सबसे अहम, सबसे खूबसूरत और मेरे पसंदीदा सेगमेंट तदब्बुर की तरफ बढ़ने का। तर्जुमा हमने सीख लिया, अब बारी ये है कि हम देखें कि ये आयत और उनमें से भी सिलेक्टिव आयत हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे अपने घरों में और हमारे माइंडसेट में कैसे फिट बैठती है। तदब्बुर की वादी में दाखिल होने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक मिसाल पर जरा गौर करें। आजकल आपने देखा होगा कि जब साइंसी दुनिया में कोई बहुत बड़ी रिसर्च होती है या किसी मेडिकल लैब में किसी बीमारी की दवाई बनती है, तो वो क्या करते हैं? वो जड़ी बूटियों या केमिकल्स को लेते हैं और उनका एक्सट्रैक्ट यानी अर्क या निचोड़ निकालते हैं। और वो अर्क इतना ताकतवर होता है कि उसका सिर्फ एक ही ड्रॉप इंसान को बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा दे देता है। वो पूरी जड़ी बूटी नहीं खिलाते, सिर्फ उसका एक कतरा निचोड़ निकाल कर सामने रख देते हैं। आज हम भी इस पूरे सबक में से, जहां बहुत से मोती बिखरे पड़े हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन तदब्बुर में हम एक खास आयत को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से बुनियादी नुक्ते का अर्थ निकालेंगे, जिसका सिर्फ एक कतरा अगर हमारी जिंदगी में टपक जाए तो हमारी पूरी लाइफ का माइंडसेट बदल जाए। और आज के पूरे सबक में से तदब्बुर के लिए जिस खास आयत का इंतखाब किया गया है, वो सूरत अल बकरा की आयत नंबर 85 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के जिस माइंडसेट का जिक्र किया है, वो दरअसल आज के दौर के मुसलमान का सबसे बड़ा अलमिया बन चुका है। अल्लाह सुब्हान व ताला फरमाते हैं, अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो, एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से का इनकार कर देते हो? आज हमने इस सबक में से खसूसन इस आयत को तदब्बुर के लिए चुना, क्योंकि आज का मुसलमान एक बहुत ही बड़े मुगालते का शिकार है। हमने दीन को कन्वीनियंस का नाम दे दिया, यानी सहूलत पसंदी। हम समझते हैं हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि हम सजदे कर रहे हैं, हम तस्बीहां कर रहे हैं, हज उम्रे कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दीन हमारी जाती जिंदगी, खानदानी झगड़ों, हमारी जुबान की कड़वाहट या हमारे कारोबार और पैसे के मामलात में मुदाखलत करता है, वहां हम दीन का दरवाजा बंद कर देते हैं। और ये आयत आज के पार्शियल मुस्लिम, जुजवी मुसलमान को झंझोड़ने के लिए सबसे अहम है। आप इसको एक मिसाल से समझें। मसलन जब हम किसी माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें सेहत याब करने के लिए एक पूरा पैकेज लिख के देता है। आप उसको ऐसे समझें कि उस जो प्रिस्क्रिप्शन वो देता है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हिस्सा होता है मीठा शरबत, यानी एक ऐसा सिरप जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और वो क्या होता है? इबादात और बरकत। यानी उस प्रिस्क्रिप्शन में एक मीठा और मजेदार सिरप लिखा होता है जिसे पीना बहुत आसान होता है। और हमारे दीन में ये मीठा सिरप क्या है? वो चीजें जिनमें हमें जहनी सुकून मिलता है और मेहनत नहीं करनी पड़ती। मसलन खूबसूरत आवाज में कुरान सुन लेना, महफिलें सजा लेना, तस्बीहात पढ़ लेना,
یا رمضان میں افطاریوں کے اہتمام کرنا، یہ سب بہت اچھا ہے، لیکن یہ دین کا صرف میٹھا حصہ ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے۔ اب دوسرا حصہ کیا ہے؟ اینٹی بائیٹک، یعنی ایک کڑوی گولی۔ اور وہ حصہ دین میں کیا ہے؟ معاملات، اخلاق اور نفس کی قربانی، کیونکہ ڈاکٹر اسی پرسکرپشن میں ایک سخت کڑوی اینٹی بائیٹک ٹیبلٹ لکھ کے دیتا ہے جو انفیکشن کو جڑ سے ختم کرتی ہے، اور دین کے معاملے میں یہ کڑوی گولی ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، غصے کے وقت زبان کو لگام دینا، قریبی رشتہ دار سے اختلاف کے باوجود صلہ رحمی کرنا، معاف کرنا، وراثت میں بہنوں یا بیٹیوں کو ان کا پورا حق دینا چاہے جیب خالی ہو جائے، حسد، غیبت اور دل کے بغض کو صاف کرنا، یہ ہے اینٹی بائیٹک ٹیبلٹ۔ لیکن آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ میٹھا سیرپ جتنا مرضی پلا دیں، کڑوی گولی مجھ سے نہیں کھائی جائے گی۔ اور پھر تیسرا حصہ اس پرسکرپشن میں ہوتا ہے پریکاشن، پرہیز کرنا۔ مثلا ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں آپ نے چاول نہیں کھانے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ورنہ دوائی اثر نہیں کرے گی۔ اب دین میں پرہیز کیا ہے؟ حدود اللہ، یعنی وہ چیزیں جن سے اللہ نے سختی سے منع کر دی ہے۔ نامحرم سے بات چیت کرنا، حیا کا دائرے میں رہنا، سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے ہوئے نظروں اور کانوں کا پرہیز کرنا، دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے اور تجسس کرنے سے پرہیز کرنا۔ لیکن پھر ہم کہتے ہیں ہم گولی بھی کھا لیں گے، سیرپ بھی پی لیں گے، لیکن پرہیز ہم سے نہیں ہوگا۔ ٹھنڈا پانی بھی پیئیں گے اور لوگوں کی پرسنل لائفز میں بھی جھانکیں گے۔ اب آپ اس کو خود ہی سوچیں، ایسا پیشنٹ جو پرسکرپشنز میں صرف اپنی پسند کی چیزیں چن لے، کیا اس کا مرض کبھی ٹھیک ہوگا؟ کیا اس کے اندر کا انفیکشن کبھی ختم ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ چاہے جتنی مرضی مہنگی سے مہنگی اس کو آپ میڈیسن دے دیں، مہنگے سے مہنگا سیرپ وہ پی لے، اندر سے وہ کھوکھلا ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے آج ہماری نمازوں کے باوجود ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، تلاوتوں کے باوجود ہماری اولادیں ہمارے کہنے میں نہیں ہے، حج اور عمروں کے باوجود ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کو بوفے ڈنر سمجھ رکھا ہے۔ جو حکم نفس کو اچھا لگا وہ اٹھا لیا، جہاں نفس پر زد آئی وہاں ہم نے آیت بدل دی یا منہ پھیر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 85 میں بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ دراصل ہمیں پکار رہے ہیں کہ یہ منافقت چھوڑ دو، یا تو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، یا پھر اپنے علاج کی امید ہی چھوڑ دو۔ اور ہماری حالت واقعی اس مریض جیسی ہو چکی ہے جس نے اسلام کو نعوذ باللہ ایک مینیو کارڈ سمجھ لیا ہے، اور ہم نے دین کو دو حصے کر دیا ہے۔ ایک وہ دین جو ہمیں کمفرٹ زون دیتا ہے، ایک وہ دین جو ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ یعنی دین کے اور ہمارے دور کے دو پیرالل رخ، اپنی مرضی سے دو الگ الگ دین۔ سہولت والا دین جس میں تسبیح پڑھنا، نفلی عمرے کرنا، محفلیں سجانا، حجاب پہننا، سوشل میڈیا پر اسلامی پوسٹ شیئر کرنا، یہ چیزیں آسان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ معاشرے میں عزت بنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں، دیندار خاتون ہیں، بڑا ریلیجیس فیملی ہے۔ اور دوسرا دین، دین حقیقت، جو ہماری چادر کھینچتا ہے، ہمارے نفس پر وار کرتا ہے، جہاں بات آتی ہے اخلاق بہتر کرنے کی، نند، ساس، جٹھانی کے طنز پر مسکرا کر صلہ رحمی کرنے کی، کاروبار میں نفع کم چھوڑ کر سچ بولنے کی۔ المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی بات دین حقیقت پر آتی ہے، ہمارے اندر کا بنی اسرائیل جاگ جاتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ کہتا ہے نہیں، دین تھوڑا سخت ہو گیا ہے، حالات ہی ایسے ہیں کہ یہاں عمل نہیں ہو سکتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں، کتاب کے ایک حصے کا انکار اور ایک حصے کو لے لینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیسے؟ آج کے دور میں کیسے؟ ہم زبان سے تو کبھی نہیں کہتے کہ ہم قرآن کی کسی آیت کا انکار کر رہے ہیں، پھر ہم آیت نمبر 85 کے اس حصے کے مجرم کیسے بنتے ہیں؟
ہم انکار کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی جسٹیفیکیشن سے۔ مثلاً پتہ ہے قرآن میں وراثت کا حکم بالکل واضح ہے، لیکن بہن اپنے بھائیوں سے کہتی چلو خیر ہے، بھائی ناراض نہ ہو، میں اپنا حق چھوڑ دیتی ہوں، حالانکہ اندر سے وہ مجبور ہے۔ یا بھائی اپنی بہن کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں شادی پر اتنا جہیز تو دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے وراثت والے قانون کا عملی انکار ہے۔ یا پھر محفلوں میں بیٹھ کر گھنٹوں غیبتیں کرتے ہیں، اور جب کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں میں غیبت تو نہیں کری، میں تو بس اس کی عادت بتا رہی ہوں جو اس میں موجود ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے جو غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہتی ہے۔ آیت کو مانتے ہیں لیکن عمل کو اپنی سہولت کے پیچھے ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں سود اور مجبوری۔ ہم سب کو پتہ ہے قرآن میں سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کہا گیا ہے، لیکن جب کہیں گاڑی لینے، گھر لینے یا بزنس کو بڑھانے کے لیے سودی لون لینے کی بات آتی ہے تو دل کو کیا بات کہہ کے تسلی دیتے ہیں کہ آج کے دور میں سمارٹ فائنینشنگ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کرائے کے گھر میں کب تک رہیں؟ اللہ تو مجبوریاں دیکھ رہا ہے، سمجھتا ہے میرے حالات کو، حالانکہ اللہ کا حکم واضح ہے، لیکن ہم نے اپنی خواہش کو مجبوری کا نام دے کر آیت کو سائد پر رکھ دیا۔ اس لینے اور چھوڑنے کے تضاد کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں مزید گہرائی سے ٹٹولیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایک ہی شریعت کے دو ایسے احکامات جو ساتھ ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو اپنے فائدے کے لیے اٹھاتے ہیں اور دوسرے کو اپنی انا کے لیے وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ مثالیں ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، مثلاً مہمان نوازی کا تضاد۔ باہر کے مہمان کو تو ہم ویلکم کرتے ہیں اور گھر کے مہمان وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو حصہ ہم نے لے لیا وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں مہمان کی بڑی فضیلت ہے۔ گھر میں باہر سے کوئی مہمان، دور کا رشتہ دار، دوست کوئی آ جائے، ہم خوشی خوشی مہنگے مینیو بناتے ہیں، اچھے اچھے برتن اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ اب دیکھیں کیوں کرتے ہیں، پیچھے ہم سب جانتے ہیں، نیت میں ریاکاری تھی۔ اور جو حصہ ہم نے چھوڑ دیا وہ کیا تھا؟ قرآن کا حکم ہے کہ تمہارے گھر کے اندر جو تمہارے مستقر زیر کفالت لوگ ہیں، اب ان میں کون لوگ ہیں؟ ساس سسر جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہاں ہمارا لہجہ کڑوا ہو جاتا ہے، وہاں ہمیں اپنی سروس یا اپنا آرام یاد آ جاتا ہے۔ باہر والے مہمان کا قرآنی حکم لے کے گھر والے کو چھوڑ دیا۔ یا پھر اس کو ایسے دیکھیں، یتیم کا تضاد دیکھ لیں۔ باہر کا یتیم لے لیا، گھر کا چھوڑ دیا۔ جو حصہ ہم لیتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے تو اس میں حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں یا عام دنوں میں ہم اورفن ایجز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاکھوں کے صدقات دیتے ہیں اور ان بچوں کی تصاویر دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں اور فنڈز ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اور جو حصہ ہم نے چھوڑا وہ کون سا حصہ ہے؟ اپنی ہی فیملی میں اپنے ہی کسی سگے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے یتیم بچوں کی جائیداد میں سے اس کا شرعی حق دینے کے بجائے ان کا مال دبا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو بھی بچے ہیں، انہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی باہر کو تو ویلکم اور گھر والوں کا حق بھی مار لینا۔ یا پھر اس کو ایسے سمجھیں، پردے کا تضاد دیکھیں، ظاہر کا پردہ کر لیا اور باطن کا چھوڑ دیا۔ جو حصہ ہم نے لے لیا اس میں کیا ہے؟ قرآن میں حکم ہے عورت کے لیے حجاب اور چادر کا، اس پر عمل کر لیں گے، خوبصورت برانڈڈ مہنگے عبائے خریدے، ظاہری طور پر خود کو مکمل پردہ کر لیا، ٹھیک ہے بہترین کوشش ہے، لیکن حصہ کون سا چھوڑا؟ اسی قرآن کا حکم ہے اپنی زبانوں کو ابھی پردہ کرو، غیبت نہ کرو، دوسروں کے عیب نہ تلاشو، ان پر پردے ڈالو۔ اور ہمارا تضاد، ہم اسی حجاب میں بیٹھ کر دوسری خواتین کے پردے چاک کرتی، ان پر طنز، ان پر غیبتیں، ان کے متعلق باتیں، یعنی چادر کا پردہ تو لے لیا، زبان اور اخلاق کا پردہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ دیکھیں مال کا تضاد، حلال کمائی لے لی اور حلال خرچ چھوڑ دیا۔ قرآن کا حصہ لے لیا، قرآن کہتا ہے حلال رزق کماؤ، اب نوکری یا بزنس
اس میں تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں کہ کہیں حرام یا رشوت کا پیسہ ہمارے گھر میں نہ آئے، اور گھر والوں کو تلقین بھی کرتے ہیں کہ حلال کمائی کمانی ہے، پورا دائرہ اس کا صحیح رکھنا ہے، اور جو حصہ چھوڑا وہ کون سا ہے؟ اسی قرآن کا دوسرا رخ واضح ہے، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ہمارا تضاد کیا ہے؟ ہم کماتے تو پاک کلام کے مطابق حلال ہیں، لیکن پھر ہمارے ہی گھروں میں جب کوئی اوکیشن آتے ہیں، شادیاں آتی ہیں، فنکشنز آتے ہیں، برانڈڈ کپڑے، دکھاوے، اس پر لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہوئے اسراف ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اسراف والی آیت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کمائی کا قانون لے لیا، خرچ کا قانون توڑ دیا۔ پھر آپ دیکھیں حقوق کا تضاد، اپنا حق لے لو، دوسروں کا چھوڑ دو۔ قرآن نے رشتوں کے حقوق متعین کیے ہیں، بیوی یا شوہر قرآن کی تمام آیتیں اپنے اپنے حق کے لیے یاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے حقوق کا ذکر آئے گا تو بیوی کہے گی میرا نان نفقہ میرا تمہارے ذمہ ہے، حسن سلوک تم پر فرض ہے، یا شوہر کہے گا کہ میری اطاعت تم پر فرض ہے۔ اپنا حق مانگنے کے لیے قرآن کا وہ حصہ سامنے لے آتے ہیں، لیکن قرآن ہی میں اس دوسرا رخ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ اب بیوی کو اس کا مقام دینا یا شوہر کا احترام کرنا، وہاں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی انا کو آگے لے آتے ہیں، قرآن سے اپنے فائدے لے کے دوسروں کے حق چھوڑ دینا۔ یا پھر یوں سمجھیں سچائی کا تضاد، عام سچ لے لیا اور گواہی کا سچ چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، سچائی کا دامن تھامو، اور عام زندگی میں جھوٹ بولنے والے کو ہم بھی برا سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس حکم کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کون سا حصہ ہم نے چھوڑ دیا؟ اسی قرآن کا قطعی حکم ہے کہ عدل پر قائم رہو، سچی گواہی دو، خواہ وہ تمہارے اپنے رشتہ دار یا والدین کے خلاف ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے ہمارے اپنے بیٹے، ہمارے شوہر، بھائی، اور کسی ایسی غلطی کا جو عدالت یا خاندانی پنچایت میں سامنے آتی ہے، تو ہم اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کہاں گیا وہ جھوٹ نہ بولنے والا فیصلہ؟ پھر یہاں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی عام سچ کو تو اپنا لیتے ہیں اور گواہی کا سچ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں قرآن ہی کے حکم میں رزق کے تضاد کو سامنے رکھ کے دیکھیں۔ ایک حکم ہے رزق پر شکر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب ہمارے پاس مال آتا ہے، گاڑیاں، گھر، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس آیت کو سینے سے لگاتے ہیں، اور کیا چھوڑتے ہیں؟ قرآن کا یہی ایک حکم کہ اپنے مال میں سے سائل، محروم اور غریب رشتہ داروں کا حق بھی تو نکالو۔ تو جب بات آتی ہے زکوٰۃ یا قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں ان کی خاموشی سے مدد کرنے کی، تو ہمارے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، ہم مال جمع کر کے لاکرز میں بند کر دیتے ہیں، بینکس میں رکھوا دیتے ہیں۔ یعنی شکر والی آیت تو لے لی اور مال کی حقداروں میں تقسیم کا حکم چھوڑ دیا۔ پھر دیکھیں علم دین کا تضاد، علم حاصل کر لیا اور آگے پہنچانا چھوڑ دیا۔ قرآن اور احادیث میں علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اسی لیے قرآن کلاسز بڑے شوق سے اٹینڈ کرتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، پھر فخر کرتے ہیں کہ ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں، اور چھوڑتے کیا ہیں؟ قرآن کا حکم کہ اس علم پر عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، گھر والوں کی اصلاح کرو۔ اور ہمارا تضاد کیا ہوتا ہے کہ کلاس میں تو بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اس پورے سرکل میں تو ہم سب سے آگے بیٹھنے والے جانے پہچانے ہوتے ہیں، لیکن گھر جا کے اپنے بچوں سے، شوہر سے، ملازموں سے، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارا علم انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، نہ ہمارے عمل سے وہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ یعنی علم کا حصہ تو لے لیا، عمل اور تبلیغ کا حصہ چھوڑ دیا۔ پھر دیکھیں صلہ رحمی کا تضاد، قرآن میں رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنے کا، صلہ رحمی کا حکم آیا ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟
اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ، اپنے میکے والوں کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بڑے مخلص ہیں اور جن کے ساتھ مل کر ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اور قرآن کے وہ دوسرا حصہ جس میں اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کہا کہ وہ جو تم سے کٹتا ہے تو مجھ سے جڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تو جہاں بات آتی ہے سسرالی رشتوں کی یا کسی ایسے رشتے کی جس سے ہمارا اختلاف ہو، تو ہم سالوں بول چال بند رکھتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، یعنی آرام دہ رشتہ داری والا حصہ لے لیا اور مشکل رشتہ داری والا حصہ چھوڑ دیا۔ پھر اس میں دیکھیں اولاد کی تربیت میں کیسے تضاد کرتے ہیں، دنیا کی ان کی فکر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولاد نعمت ہے، اس کی ضروریات پوری کرو، ہم اس کے کیریئر بنانے میں، ان کی دنیاوی تعلیم میں، ان کی اسکولوں کی فیس اور اچھے مستقبل کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اپنی رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہیں، اور چھوڑتے کیا ہیں قرآن ہی کے اسی حکم کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے تو بچاؤ۔ تو تب ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کی فجر قضا ہو رہی ہے تو ہمیں رحم آتا ہے، رات ساری تھک گیا ہوگا، یونیورسٹی کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، یعنی دنیا بنانے والا حصہ لے لیا اور آخرت سنوارنے والا حصہ چھوڑ دیا۔ پھر دیکھیں انصاف کا تضاد، دوسروں کے لیے عدل اور اپنے لیے چھوڑ دیا۔ قرآن میں عدل و انصاف پر بڑا زور دیا گیا ہے، معاشرے میں جب کوئی ظلم ہوتا ہے یا کسی دوسرے کے گھر میں ناانصافی ہوتی ہے تو قرآن کی آیات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ظلم کا انجام بہت برا ہے، تو ہم وہاں پر تو انہیں بڑا عدل کا ترازو لے کے سمجھانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ناانصافی ہمارے اپنے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں ہماری بھابھی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، یا ملازم کو اس کی مزدوری نہیں پوری دی جا رہی، یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے، تو وہاں ہم اپنے حق میں تعویلیں گھڑنے لیتے ہیں کہ حالات ہی ایسے تھے، اب میں کیا کہتی امی کو، یعنی دوسروں کے لیے عدل کا حکم اور اپنے نفس کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اس میں دیکھیں توبہ اور معافی کا تضاد، اللہ سے تو معافی مانگ لی اور بندوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ہم بھی مسلح پر بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور اس سے رحمت کی امید لگاتے ہیں، اور جو حصہ ہم چھوڑتے ہیں قرآن کے اسی حکم کو کہ تم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنو، تو ہمارا ہمارا تضاد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے تو کروڑوں گناہوں کی معافی کی امید رکھتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے اگر کسی نے ایک دفعہ بھی ہمارا دل دکھا دیا تو زندگی بھر اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ دل میں کینہ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی معافی والا حصہ لے لیا اور بندوں کو معاف کرنے والا چھوڑ دیا۔ اگر ہم دیکھیں اس آیت میں ہمارے سامنے اتنے پہلو کھلتے ہیں جو ہماری اپنی ہی زندگیوں کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم واقعی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں، یا ہم بھی اسی بنی اسرائیل کی طرح پک اینڈ چوز کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہم اس تضاد سے باہر نہیں نکلیں گے ہماری زندگیوں کا شور اور بے چینی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دین نام ہی تب بنتا ہے جب انسان اپنے نفس کے بت کو توڑ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دے، چاہے وہ نفس کو کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے۔ آپ دیکھیں پرانے دور کے لوگ مٹی اور پتھر کے بت پوجتے تھے، آج کا انسان نفس کا بت پوجتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا موڈ نہیں ہے اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے گالیاں دے دی، سب لوگ ایسا کرتے ہیں اس لیے میں نے بھی یہ جھوٹ بول دیا، یعنی اللہ کا حکم پیچھے اور میرا موڈ میرا غصہ میرا نفس یہ آگے آ گیا۔ یہی تو آیت نمبر 85 کا نچوڑ ہے کہ جب تم دین کو اپنی پسند اور ناپسند کا مینیو کارڈ بنا لیتے ہو تو تم دراصل اللہ کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہوتے ہو۔ اور جب انسان اپنے نفس کے بت کو آگے رکھ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ پک اینڈ چوز کا کھیل کھیلتا ہے تو پھر اللہ کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے۔ اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس مائنڈ سیٹ کا اتنا ہولناک انجام بتایا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔
پھر تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوا کیا جائے، اور وہ یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا حج عمرہ ضائع کر دوں گا، بلکہ فرمایا دنیا کی زندگی میں رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ آج ہم دیکھیں امت مسلمہ کی حالت، ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے، مساجدیں بھری ہوئی ہیں، حجاب اور داڑھی والے کروڑوں لوگ ہیں، تسبیحات چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی معاشرے میں سکون نہیں ہے، دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اپنی پسند کا دین لے کر فخر کرتے ہیں اور دوسرا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے برکت اٹھ گئی ہے اور دنیا کی رسوائی مقدر بن چکی ہے۔ آج ہم دنیا کی ہر آسائش خرید کر بھی اندر سے اتنے اجڑے ہوئے، اتنے مایوس، اتنے بے چین ہیں، کیونکہ ہر دوسرا انسان انزائٹی، ڈپریشن اور گمنام خوف کے سائے میں جی رہا ہے۔ یہ دلوں کا ویران ہو جانا، یہ وہ پہلی اجتماعی رسوائی ہے جو اللہ نے ہم پر مسلط کی ہے۔ گھنٹوں ہم بیٹھ کر مصلے پر روتے ہیں، گر گراتے ہیں، مساجد کے لاؤڈ سپیکر دعاؤں سے گونجتے ہیں، لیکن دعائیں آسمان کی چھت کو چھو کر واپس آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر دعا ختم ہوتی ہے، ادھر ہمارے عمل کا تضاد شروع ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو اپنی پسند اور سہولت کے فلٹر سے گزارتے ہیں تو آسمان ہمارے لیے بند کر دیا جاتا ہے، دعائیں بے اثر ہو جانی ہے۔ یہی تو اصل رسوائی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے گھر گھر نہیں رہے، بلکہ نفسیات کے میدان جنگ بن چکے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اولادوں کی زبانیں ماں باپ کے سامنے کینچی کی طرح چلتی ہیں، شوہر اور بیوی کے پاکیزہ رشتے انا کی بھیڑ چڑھ کر عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہی تو ہے رشتوں سے برکت کا اٹھ جانا، محبتوں کا ختم ہو جانا، اپنوں کے درمیان رہ کر بھی تنہائی کاٹنا۔ اور یہ کسی باہر کے دشمن کا کیا دھرا نہیں ہے، یہ دین کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی وہ قیمت ہے جو ہم اپنی ذلت اور بے سکونی کی شکل میں چکا رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ پک اینڈ چوز کا معاملہ کرتے رہیں گے، یہ کھیل کھیلتے رہیں گے، دنیا کا کوئی تھراپسٹ، کوئی پیسہ، کوئی آسائش ہمیں یہ رسوائی اور بے سکونی سے نجات نہیں دے سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دلدل سے نکلیں کیسے؟ ہم آیت نمبر 85 کے اس حصے کے مجرم بننے سے خود کو کیسے بچائیں؟ اس کا حل یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل اقدام ہے جو ہم نے آج سے اپنی زندگی میں اٹھانے ہیں۔ پہلا قدم، جسٹیفیکیشن آڈٹ۔ آج کے بعد اپنی کسی کمزوری پر جھوٹے پردے ڈالنا بند کر دیں۔ اگر نماز چھوٹتی ہے، پردہ نہیں ہوتا، غیبت ہو جاتی ہے، تو اپنے دماغ کو یہ جھوٹی تسلیاں مت دیں کہ حالات ایسے ہیں یا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کا نفس آپ کو کسی گناہ یا کوتاہی پر یہ کہ مجبوری تھی، تو اسی وقت الرٹ ہو جائیں، اپنے دماغ کو پکڑے اور کہ نہیں، مجبوری نہیں، یہ میری کمزوری ہے۔ اللہ کے سامنے ایڈمٹ کریں، روئیں، کہیں کہ اللہ میں غلطی پر ہوں، مجھے معاف کریں، مجھے طاقت دیں۔ اور یاد رکھیں اللہ گناہ گار سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ گناہ کو صحیح ثابت کرنے والے مائنڈ سیٹ سے ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر اگلا قدم، سب سے کڑوی گولی کا انتخاب کریں، ٹارگیٹنگ دی ہیویسٹ آئیڈل۔ ہم سب کے نفس پر دین کا کوئی ایک حکم سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ کسی کے لیے وہ 5 وقت کی نماز کا وقت نکالنا ہوتا ہے، کسی کے لیے زبان کو تھام کے رکھنا، اور کسی کے لیے اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ بنا کے رکھنا، یا کسی کے لیے کسی دوسرے کو دل سے معاف کر دینا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی رات کو ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں اور وہ ڈھونڈیں ایسی بات جو آپ کے نفس پر سب سے زیادہ بھاری ہے، جسے آپ کا نفس سب سے زیادہ ایوائڈ کرتا ہے، اور اپنی انا کے بت کے اس سب سے بڑے حصے کو مارک کریں، ٹارگٹ کریں۔ اور جب تک آپ اس سب سے کڑوی گولی کو نہیں نکلیں گے، چھوٹے موٹے آسان کام کرنے سے دین کا تضاد ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر تیسرا عملی قدم، مائکرو اوبیڈینس روٹین۔ اپنے نفس کو ایک دم پورے دین پر لانے کی کوشش کریں۔
جب ہم ایسا کریں تو وہ باغی ہو جائے گا. اس لیے اپنی نفس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کریں. اگر ہم نے بہت جلدی ایک دم سے ہی کیا تو وہ اپنی پرانی دوبارہ عادتوں کی طرف لوٹ جائے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کو نیکی کا جنون چڑھتا ہے لیکن وہ بہت جلدی اتر بھی جاتا ہے. اس لیے گریجولی، آہستہ آہستہ آپ نے کرنا کیا ہے، بڑے بٹ کو توڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے روزانہ کے ٹارگٹس بنائے. مسئلہ اگر زبان کا ہے تو عہد کریں آج پورے دن میں کسی تیسرے بندے کی کوئی برائی یا غیبت نہیں کروں گی، چاہے محفل میں مجھے کتنا ہی مزہ کیوں نہ ہو رہا. اور اگر مسئلہ غصے کا ہے تو عہد کریں آج گھر میں مجھے جب بھی غصہ آئے گا میں اگلا جملہ بولنے کے بجائے 5 منٹ کے لیے اس جگہ سے ہٹ جاؤں گی. یہ چھوٹے چھوٹے قدم نفس کی طاقت کو توڑ دیں گے. اور پھر اگلا عملی قدم اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر، یعنی آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے تضادات پر پردے ڈالتے تھے. ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو الٹنا ہے. کرنا کیا ہے، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں یا اپنی کلاس میں کسی ایک مخلص انسان کو اپنا پارٹنر بنائے. اسے کہیں کہ دیکھو میری یہ کمزوری ہے، مثلاً میں غیبت کر دیتی ہوں یا میرا لہجہ سخت ہو جاتا ہے یا مجھے غصہ بڑی جلدی آتا ہے. جب بھی تم مجھے دیکھو مجھے اسی وقت ٹوک دو، میں برا نہیں مانوں گی. اس میں آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے. جب تک کوئی آپ کو مونیٹر کرنے والا نہیں ہوگا نفس آپ کو دوبارہ دھوکے میں رکھ لے گا. اور پھر اس سے اگلا پانچواں کام کیا کرنا ہے، دا بوفے شٹ ڈاؤن، یعنی مینیو کارڈ کو پھاڑ دیں. کیونکہ دین کوئی بوفے یا مینیو کارڈ نہیں ہے کہ اپنی پسند کی ڈش اٹھائی اور جو کڑوی لگی اسے چھوڑ دیا. بندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ سودا پورا کیا جائے. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ڈکشنری سے یہ ورڈ نکال دیں کہ میرا موڈ نہیں ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا. جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم آئے گا وہاں میری پسند ناپسند، میرا موڈ، میرا غصہ، میرا خاندانی رواج سب ختم. اپنے نفس کو روز یاد دلائیں کہ میں اللہ کی مرضی پر جینے کے لیے آئی ہوں، اپنی مرضی پر نہیں. اور پھر لاسٹ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کا ہوم ورک کیا ہے، توبۃ النصوح اور مسلسل استغفار. نفس کا بت اتنا چالاک ہے کہ ایک بار ٹوٹنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ ایک دن غصہ قابو کریں گے، دوسرے دن نفس پھر آپ کو گرا دے گا. اس کا واحد حل، واحد علاج کنٹینیوسلی استغفار ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، جب بھی نفس کے ہاتھوں کوئی تضاد سرزر ہو فوری طور پر اللہ سے توبہ کریں، استغفار کی تسبیح شروع کریں اور کانشیسلی کریں. اپنے دن کا اختتام یعنی رات کو بھی استغفار کے سیشن کے طور پر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے پھر کوشش کی تھی لیکن میرا نفس مجھ پر حاوی ہو گیا، مجھے اپنی بندگی کا سودا پورا کرنے کی توفیق دے. یہ مسلسل توبہ انشاءاللہ ہمارے اور ہمارے جرم کے درمیان ایک بہت مضبوط دیوار بن جائے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس چیز سے غافل ہی نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو ہمیں اپنے عمل درست کرنے ہیں، عملوں پر نظر ثانی کرنی ہے. اور یہ جتنے بھی آپ کو پریکٹیکل ہوم ورک دیے گئے ہیں اگر ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کریں تو ہم انشاءاللہ اس قید سے باہر نکل آئیں گے جو ہم پک اینڈ چوز اور کچھ حصے کو ماننا اور کچھ کو چھوڑنا یہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آدھے نہیں، ادھورے نہیں، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے. اپنے نفس کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادھوری بندگی سے بچائے اور اپنی کتاب پر کامل ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اپنی رضا والے کام لے لے، ہم سے راضی ہو جائے. اور عشرہ ذی الحج میں ہماری یہ خصوصی دعا ہے کہ اس کے ایک ایک پل سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے، ہمیں عرفہ کے دن تک پہنچا دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں تمام وہ دعائیں مانگنے کی توفیق دے جو ہماری زندگی کے لیے، ہماری دنیا کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے ضروری ہیں اور ان دعاؤں کو قبول بھی فرما لے. آمین یا رب العالمین.
جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.